Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. I am Hamad Safi. Dear viewers, today we're here with a brave girl, such a brave girl, who explained the word impossible that I am possible. Dear viewers, the daughters of the nation of Pakistan are not less than anyone in every field. So, dear viewers, if it is in medical sciences, if it is engineering, medical sciences, information technology, so surely I mean that our daughters are not less than anyone in any field. This is very difficult to win a heavyweight lifting, silver medal, heavyweight lifting in Pakistan, but it is impossible. But she made it possible. Dear viewers, today we are proud, Fakhre Pakistan, Madam Maryam Naseem. Assalamu alaikum, madam. Walaikum assalam. How are you, ma'am? I'm very well. How are you? I'm fine, pretty well. Oh, madam, this amazing and fascinating deliberate session will be in Urdu cause we want maximum people to understand our program. No, yes? not a problem. That's fine. Okay, madam. Madam, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ये बहुत मुश्किल है औरत के लिए, एक ख़वातीन के लिए कि बाहर मुल्क जाके वेट लिफ्टिंग करे. ये बहुत मुश्किल है उनके लिए. तालीम हासिल करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है. तो ये सब आपने कैसे किया? मतलब ये ख्याल ये आपके जहन में कैसे पैदा हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं शुरू से थोड़ी सी टॉम बॉयज थी. तो जब मैं छोटी भी होती थी तो मेरी जो एक्टिविटीज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा वो गुड़िया वगैरह के साथ खेलना नहीं होता था. वो यही होता था कि मेरे बाहर जाके क्रिकेट खेलना है. तो आई वॉज इन टू स्पोर्ट्स जब मैं छोटी भी थी. ये कभी मुझे पता नहीं था कि आई विल बी परसुइंग दिस एज अ प्रोफेशनली. तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हुई वहाँ पर जब मैं ऑन कैंपस अपनी ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स के साथ रहती थी हॉस्टल में, देन आई रियलाइज्ड कि एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है इट्स अ वेरी रिच स्पोर्ट्स बेस्ड कल्चर. एंड हाँ, एंड हर बंदा वहाँ पे एक्सरसाइज करता है. और चाहे बारिश हो, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, यू विल ऑलवेज सी पीपल रनिंग अराउंड, दे आर गोइंग आउट फॉर स्विमिंग. तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिली. एंड slowly I started learning more about it. And then जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की तो मैं जब भी मतलब जिम वगैरह जाती थी तो मैं चेक इन करती थी फेसबुक पर. और फिर इस तरह से ज़्यादा लोग जो थे उनसे क्वेश्चंस पूछते थे. और फिर मुझे लगा कि ठीक है, यहाँ पर हमारे कल्चर में एक बहुत ज़्यादा नीड है लोगों को अवेयर करने की. तो देन आई वॉज डूइंग अकाउंटिंग एट दैट टाइम. एंड व्हेन आई फिनिश्ड माई अकाउंटिंग डिग्री आई enrolled myself in this fitness studies. Yes. And after I finished I started training people as a personal trainer. And then slowly मेरा passion जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता गया. और स्पेशली जो नॉर्थ के जो लोग हैं पाकिस्तान जो थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो पड़ जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं. And then I was like, it will be a very good idea if I represent Pakistan and if because that will empower so many women. Not just women, even men to come forward in this industry. And also fitness is something that everybody should come forward in and participate and look after their health. Yeah. So that was the whole idea, and that's how I started. Thank you so much for your answer. No problem. Oh, madam, my second question is that if you plan to open a gym here, so where you will make it, and if you build it, आपने इसे बना लिया तो आप यहाँ पे औरतें आ जाएंगी, लोग आ जाएंगे, फिर उनको आप मोटिवेट करने के लिए आप क्या करेंगी? मतलब उनके लिए भी जिम ज़रूरी है कि नहीं? देखिए, दोनों के लिए ज़रूरी है. बच्चों के लिए मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि जिम ज़रूरी है, बट एक्सरसाइज इन जनरल it's important for everybody. Health, yes. ठीक है, it's important for everybody, whether female है, male है, बच्चे हैं. Exercise is important for everybody. और हमें एक यही तो culture है जिसको मैं थोड़ा सा promote करना चाहती हूँ. To look after your health, make yourself a priority. So coming back to your question, कि बिल्कुल it is in the talks. I am thinking about it. I am thinking about opening up a gym, and so many people have actually, especially women. They've asked me and they've requested that I should definitely go ahead and open up a facility here in Peshawar, because यहाँ पर gyms तो भी हैं, अच्छा काम तो शुरू हो चुका है, but proper trainers नहीं है, especially औरतों के लिए. So you see really good bodybuilders here. Yes. They are helping men, but जैसे हमारा KPK का culture है, women जो हैं they feel more comfortable getting trained by a female. Yes. Instead of going to a male personal trainer. So देखिए, it is in the talks. Let's see what happens. Inshallah Taala, this is definitely on the agenda. मेरा definitely mission है BA. And wish me good luck so that I can do something about it. So let's see what happens. But I do come live
via my social media platforms, and I answer all the questions people may have for me, because I am based in Australia. I'm not here, but let's see what happens in future. Yeah, madam. Oh, madam, what are the benefits if you open a gym? So what are the benefits for the people? فوائد کیا ہے لوگوں کے لیے؟ بہت زیادہ فوائد ہیں. There are so many advantages, there are so many benefits when you start exercising. Yes. صرف اور صرف میرا جو ایک بہت امپورٹنٹ میسیج ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ کوئی بھی بندہ جم جوائن کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے اب 4 weeks میں آئی ہیو ٹو لوز 5 kilos, مجھے 5 کلو گرانا ہے، یا مجھے 2 مہینے میں 10 کلو گرانا ہے. یہ ایک بہت زیادہ گریڈی گول ہے. تو لوگوں کا جو کانسیپٹ فٹنس کے ٹورڈز ہے وہ چینج ہونا چاہیے. جیسے ہم لوگ جو ہے اپنی لڑکیوں کو کہتے ہیں اسکنی ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، بیکاز اف یو آر ناٹ اسکنی دین یو آر ناٹ پریٹی، وچ از ناٹ رائٹ. یو نیڈ ٹو بی ہیلدی، یو نیڈ ٹو مینٹین اے ہیلدی باڈی ویٹ. اور جب آپ جم جوائن بھی کرتے ہو تو آپ یہ شارٹ ٹرم گولز اپنے لیے مت بناؤ کہ میں نے 5 کلو گرانا ہے 1 مہینے میں، 10 کلو گرانا ہے میں نے اپنا ویٹ 2 مہینے میں. دیز آر ناٹ دا رائٹ گولز. فٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فٹ ہو، آپ ایکٹیو ہو، آپ سب کچھ کھاؤ، بٹ تھوڑی سی انفارمیشن ان لوگوں کو دینے اور اویئرنیس کریٹ کرنی کہ کس ٹائم پر کیا چیز کھانی ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بالکل بھوکے مر جاؤ، آپ روٹی چھوڑ دو، چاول چھوڑ دو. ہم لوگ نہیں چھوڑ سکتے روٹی چاول، اٹس امپاسبل، اور چھوڑنا چاہیے بھی نہیں ہے. ہر ایک چیز کا فائدہ ہے، لیکن کس ٹائم پہ کھانا ہے، کس ٹائم پہ ایکسرسائز کرنی ہے. صرف اور صرف تھوڑی سی اویئرنیس کریٹ کرنی اور تھوڑی تھوڑی گائیڈنس کی ضرورت ہے تو ڈیفینیٹلی ایڈوانٹیج ہوگا. اور اگر جم نہیں بھی ہے تو آپ اپنے لیے آدھا گھنٹہ نکالو، آپ باہر جاؤ، آپ واک کرو. اگر رننگ نہیں کر سکتے تو واک کرو. اگر جم اویلیبل نہیں ہے تو اس کو ایکسکیوز مت بناؤ کہ جم اویلیبل نہیں ہے، کوئی اچھا ٹرینر نہیں ہے. ڈو واٹ یو کین ان یور کیپیسٹی. اوکے میڈم، what is your message؟ آپ کا میسیج کیا ہے ان خواتین کے لیے جو پاکستان میں گھر بیٹھے ہیں، نہ ان کو تعلیم کے لیے کوئی چھوڑتے ہیں؟ مطلب ان کے لیے میسیج کیا ہے کہ ہم کیا کریں، وہ خواتین اپنے ساتھ سے کیا کریں کہ وہ بھی آپ کی طرح ایک گولڈ یا سلور میڈل حاصل کر سکے، تعلیم کی طرف جا سکے؟ دیکھیں، انفارچونیٹلی ہر ایک بندے کو وہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں جو کہ مجھے ملی ہیں. بٹ اگین اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ ڈس اپوائنٹ ہو جاؤ اور آپ لوگ بولو کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بیکاز ہمیں یہ چیز بھی ریسٹرکٹ کری ہے، وہ چیز بھی ریسٹرکٹ کر رہی ہے. سب سے پہلے جو ہے آپ فگر آؤٹ کرو کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اور میک شیور کرو کہ جو آپ کرنا چاہتے ہو وہ آپ کی فیملی کی جو ویلیوز ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ اپنی فیملی کی ویلیوز کو لے کے ساتھ میں چلو. وین آئی ڈیسائڈیڈ ٹو گیٹ ان ٹو پاور لفٹنگ، مائی پیرنٹس سپورٹڈ می. ٹھیک ہے، اگر وہ مجھے سپورٹ نہ کرتے تو شاید مجھے اتنی آسانی سے مجھے آگے جانے کا موقع نہ ملتا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی فیملی کے اگینسٹ کبھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر آپ کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہو سکتے ہو. تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ اوپن کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں، آپ جا کے بیٹھ کے اپنے فادر کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، ڈرو نہیں ان سے. اور میرا پیرنٹس کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے اوپر اتنا کانفیڈنس رکھیں اور اتنا ان کو لینینٹ ہونے دیں. وہ ان کی بیٹیاں ہیں، ان کو بالکل اتنا قریب آنے دیں کہ وہ آرام سے جا کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکشن کر سکیں اور ان کو یہ بتا سکیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو کنونس کریں. دونوں بیٹھیں، دونوں کنونس کریں، بات کریں، اور پھر جو اپنی فیملی کی ویلیوز، جو بھی ہر پرسن کی فیملی، ہر فیملی کی ویلیوز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، جو وہ اپنے ود ان دوز ویلیوز وہ کر سکتے ہیں، پھر اس کو آگے بڑھائیں. جیسے میری کزن ہے، اس کو جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، شی از این انجینئر، بٹ اس کو بیکنگ کا بہت زیادہ شوق ہے. تو میں اس کو یہی بول رہی تھی، ٹھیک ہے تمہیں جاب کرنے کا نہیں ہے لیکن تم گھر پہ رہ کے کیا کر سکتی ہو، تمہیں بیکنگ کا شوق ہے، وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ بیکنگ کیکس، اور پھر اس کو بیچو، یو ول ہیو یور اون لٹل سیٹ اپ ایز اے بزنس. تو میرا ایک اور جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیگیٹو مت ہو، کیونکہ جب آپ ایک مرتبہ نیگیٹیوٹی سوچتے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، دین یو آر جسٹ میکنگ مور اینڈ مور ایکسکیوزز فار یور سیلف. وائی ناٹ بی پازیٹیو، وائی ڈونٹ وی چوز پازیٹیوٹی. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ چاہے آپ ویسٹ میں بھی رہ رہے ہو، ضرور کوئی نہ کوئی ریسٹرکشنز ہوں گی. چاہے آپ ادھر رہ رہے ہو، ضرور ہر ایک کلچر میں اور ہر ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز آسانی سے نہیں ملتی، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، اور جب آپ ان ریسٹرکشنز کو اوور کم کرتے ہو اچھے طریقے سے، اسی چیز کو حاصل کرنے کا مزہ بھی تبھی آتا ہے. میڈم ہمارے یہاں تو ایک کانسیپٹ ہے، جیسے کہ آپ قبائلی علاقوں، ٹرائبل ایریاز جائیں تو وہاں پہ تعلیم اتنی وہ بھی ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، آئی وش آئی کوڈ ڈو سم تھنگ. جیسے میرے ایک 2 اسکولس وغیرہ میں ابھی پلان بھی ہے جانے کا، وزٹ کرنے کا، تاکہ میں لوگوں کو، ان کے پیرنٹس کو اور اس طرح سے سمجھا سکوں کہ اپنی بیٹیوں کو چھوڑو پڑھنے کے لیے.
اور میں ان پیرنٹس کے لیے یہی میرا پیغام ہے کہ اگر آپ کی بیٹیاں پڑھی لکھی نہیں ہوں گی تو وہ ایک اچھی فیملی کیسے ریز کریں گی. آپ اپنی بیٹیوں کو, اللہ کبھی بھی نہ کرے کہ وہ کسی بھی ایسی بری سچویشن میں پڑ جائیں, بٹ بیٹیوں کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. انسان کو اپنے حالات اور اپنے نصیب کا کبھی بھی پتہ نہیں ہوتا. تو اگر اللہ خدا نہ کرے اگر وہ کسی بری سچویشن میں ہوں, ان کو ایٹ لیسٹ اتنا انڈیپینڈنٹ بنائیں. اور یہ میری گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان ایریاز میں تھوڑی اویئرنیس کریٹ کریں, ڈفرینٹ جو NGOs ہیں, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کے لیے کام کریں, تاکہ وہ لڑکیاں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. اس لیے نہیں کہ ہر لڑکی باہر نکل کے کام کرنا شروع کر دے, صرف اس لیے کہ کل کو اگر وہ ایسی سچویشن میں ہے جہاں پر وہ اپنے خدا نخواستہ ہسبینڈ کو لوز کر جاتی ہے یا اس کی فیملی فوت ہو جاتی ہے, تو وہ اپنے بچوں کو, وہ کسی کی محتاج بن کے نہ رہے, یا اس کا اونلی آپشن یہ نہ رہے کہ اب میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا ہے. اس کے پاس ایک تعلیم جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ وہ کہیں پر جا کر ٹیچر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے. تو اس کو اتنا تو آپ لوگ جو ہو انڈیپینڈنٹ کرو, اس کو اتنا اپنے آپ کو اور یا اپنے بچوں کو سنبھالنے کی طاقت دو تاکہ وہ کل کو کسی اور کے محتاج نہ ہو. تو یہ میرا ایک میسیج ہے. اوبویسلی چیزوں کو چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے, اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا, بٹ یہ میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے بھی کہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پروگرامز وہاں پر کریٹ کیے جائیں. اور جو لوگ قبائلی علاقوں میں رہتے ہیں ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو غیرت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اور اپنی بیٹیوں کو بالکل آگے بڑھنے دینا چاہیے. یہ آپ لوگوں کے لیے ہی بیٹر ہے, کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت اپنی بیٹیوں کے سر پر ہو. تو جب آپ نہیں بھی ہو تو وہ اپنی عزت کا خیال رکھ سکیں اور ایسا کوئی شرمندگی کا ان کو اسٹیپ نہ اٹھانا پڑے. میڈم یہاں زیادہ تر تو وہ خواتین ہیں جو لوگوں کے گھروں میں ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کرتے ہیں, جو مشکل سے 5,000 10,000 روپے کماتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے, کیا پیغام ہے کہ وہ بھی اس طرح آسٹریلیا جا سکے, نیک نام کما سکے, مطلب اپنے ملک کا نام روشن کر سکے؟ دیکھیے ہر ایک بندے کا گول آسٹریلیا جانا تو نہیں ہوگا, شاید کسی نے کینیڈا بھی جانا ہو, بٹ دیکھیے ہر بندے کی جو لائف کی جو جرنی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہر ایک بندے کا گول ڈفرینٹ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی تعلیم کے لیے آسٹریلیا جانا چاہتی ہوں, شاید کوئی اور بندہ بھی جانا چاہتا. اگر انہوں نے وہ جانا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, اگین ان کو پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہوگی. وہ جائیں گے پراپر چینلس کے ساتھ. ہمیشہ میں یہی ریکمینڈ کروں گی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ڈیفائن کرنے کا ان کا فوکس کیا ہے. اب مجھے تو آئی کانٹ اسپیک فار ایوری باڈی, کیونکہ میں ان کو جانتی نہیں ہوں پرسنلی. جو عورتیں کام کرتی ہیں, دیکھیں ہیٹس آف ٹو دیم. ٹھیک ہے زیادہ اچھی پے نہیں ہے, بٹ ایٹ لیسٹ وہ خوددار ہیں, وہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں, اور کوئی بھی کسی بھی قسم کے کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. دیکھیں جب آپ آسٹریلیا میں بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک دم آئی ورک فار ون آف دا ٹاپ بینکس ان آسٹریلیا, بٹ میں وہاں پر ایک دن میں نہیں پہنچی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہو مطلب ایک لیول سے اسٹارٹ کرتے ہو. جب میں اسٹوڈنٹ تھی, میں نے KFC میں بھی کام کیا ہے, میں نے میکڈونلڈس میں بھی کام کیا ہے. تو آپ کی جو کسی کی بھی جرنی اتنی ایزی نہیں ہوتی ہے. تو یو گو بائی, مطلب یو پاس فرام ون اسٹیپ ٹو دی نیکسٹ ٹو دی نیکسٹ ٹو دی نیکسٹ. تو آئی ریئلی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ اللہ ان کی بھی ہیلپ کرے. اور میں ہمیشہ یہ بولتی ہوں کہ کوئی بھی کام آپ کرو, ایز لانگ ایز آپ کسی سے خیرات نہیں مانگ رہے ہو, آپ بھیک نہیں مانگ رہے ہو, جو بھی آپ کر رہے ہو ہر کام جو ہے اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. لائک آئی سیڈ, جیسے میں آسٹریلیا میں ہوتی, ہم نے ہر طرح کی جابس کی. جب ہم لوگ ایز اے اسٹوڈنٹ تھے, ہم نے ہر طرح کی جابس کی ہیں, اور کافی رسپیکٹ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. کیونکہ جو بھی آپ کام کرو وہ محنت کا کام ہونا چاہیے. اور ہم لوگوں کو ایز مطلب جو بھی پاکستان کی پاپولیشن ہے, کسی بھی کام کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے, اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا ہے تو ہم جو ہیں اس کی رسپیکٹ کریں. تو یہی میرا مطلب پیغام ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہو, آپ فخر کرنا چاہیے آپ کو اپنے اوپر. یو شوڈ بی ویری پراؤڈ آف یور سیلف وٹ ایور یو آر ڈوئنگ. میڈم ایک سوال, آخری سوال, تھوڑا فنی ہے لیکن پھر بھی خیر ہے. آپ کے یہ ہاتھ ہے کہ ڈائمنڈ ہے یا فولاد ہے؟ فلیش ہی ہیں. لیکن جب میں نے شروع میں اسٹارٹ کیا تھا تو میرے, اب دیکھیں یہاں سے ہاتھ کتنے سخت سے ہو گئے ہیں نا, کیونکہ میں بہت زیادہ ہر وقت بارز اٹھاتی رہتی ہوں. تو لیکن یہ میرا پیشن ہے. میرے ٹانگوں پہ بھی سارے نشان ہیں کیونکہ میں ڈیڈ لفٹ لگاتی ہوں, تو اس سے سارے اسکریچز ہیں. بٹ جب میں اپنے ان مارکس کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے. مجھے یہ ریمائنڈ کراتے ہیں کہ یہ میری ایک جرنی ہے جو کہ یہ میرا پیشن ہے. تھوڑی جنونیت ہے مجھے ویٹ لفٹنگ کو لے کر. اور جیسے جب میں آسٹریلیا میں شروع میں موو ہوئی تھی تو میں اپنی فیملی کے بغیر رہ رہی تھی آسٹریلیا میں, تو مجھے کافی زیادہ میں اپنی فیملی کو مس کرتی تھی. تو جب مجھے اپنا غصہ نکالنا ہوتا تھا تو میں جاتی تھی جم میں اور ویٹس اٹھانا شروع کر دیتی تھی. اگر مجھے کسی اور بندے پہ ابھی بھی غصہ آتا تو میں جاتی ہوں, ویٹس اٹھانا شروع کرتی ہوں اور اس بندے کے بارے میں سوچتی ہوں, تو مجھ میں اور بھی زیادہ انرجی آ جاتی ہے. تو بالکل میرے پوری باڈی پہ ہی مارکس ہیں ویٹ لفٹنگ کی وجہ سے, لیکن آئی فیل ویری پراؤڈ آف دیم بیکاز دے ریمائنڈ می کہ ہاؤ ہارڈ آئی ورک ایوری سنگل ڈے, ہاؤ ہارڈ آئی ورک.
بیکاز آپ ایک دن میں میڈل نہیں جیتتے ہو. میڈل کے پیچھے بہت زیادہ سویٹ اور بہت زیادہ محنت ہوتی ہے, بہت زیادہ. اور آئی ہیو گاٹ اے فل ٹائم جاب, آئی فنش مائی جاب, دین آئی گو فار مائی ٹریننگ اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ آن مائی اون. تو دیکھیں اللہ ہمت دے تو, اور آپ لوگ دعا کرو تو انشاءاللہ. میڈم ایک سوال میڈم, کے پی گورنمنٹ عمران خان, آپ ان گورنمنٹ سے کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی وشز کیا ہے, کہ آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا, تو آپ کی اور وشز کیا ہیں, ان سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میری لائف میں کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے الحمدللہ, میں اپنے بیسس پہ سب کچھ کر سکتی ہوں, بٹ اٹ وڈ بی گڈ اف دے کین اپریشیٹ مائی ایفرٹس. ٹھیک ہے, لائک آئی ایم ناٹ ہیئر, میں کسی سے پیسے نہیں مانگ رہی ہوں, آئی کین سیلف فائنینس مائی سیلف, بٹ اٹ وڈ بی گڈ اف دے ریکگنائز مائی ایفرٹس اینڈ with my future plans if they can make them a bit easier for me. Yes. ٹھیک ہے, تو there are no such, ان سے میری کوئی فائنینشیل ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں کہ I'm looking for financial benefits from them اور مجھے یہ چاہیے یا مجھے وہ چاہیے. الحمدللہ I am that independent that I can do things on my own and I've been doing things on my own anyway. Yes. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پر یہ چیز اتنی بڑی بگ بلو آؤٹ ہوگا, بٹ اٹس گڈ بیکاز جب آپ کو ریکگنیشن ملتی ہے لوگوں سے, جیسے مجھے میڈیا نے اتنی ریکگنیشن دی ہے, مجھے لائک دیو میڈ می اے نیشنل ہیرو الحمدللہ. تو آئی ریئلی اپریشیٹ کہ میڈیا نے مجھے اتنی ریکگنیشن دی ہے, بیکاز اس سے مجھے تھوڑی سی ہمت آ گئی ہے کہ اف آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ فار مائی کنٹری, پیپل آر ایٹ لیسٹ, بیکاز آئی ڈونٹ ہیو اینی ادر ایکسپیکٹیشنز فرام پاکستانی گورنمنٹ اور اینی تھنگ لائک دیٹ. تو تھوڑی سی مجھے ہمت آ جاتی ہے کہ چلیں دیٹس گڈ دیٹ دے آر ایکچولی ریکگنائزنگ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ. تو اگر آئی تھنک ایون ریکگنیشن اور thank you will be enough. Even a thank you will be more than anything. میڈم مجھے آپ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایک جھلک نظر آ رہی ہے, تو آپ کا ذہن مطلب ایک سوچ نہیں ہے کہ ابھی پولیٹکس میں کہ پورا پاکستان پوری دنیا میں آپ کے فالوورز ہیں؟ یس. دیکھیں ہمارے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ پولیٹکس میں جو لوگ آلریڈی ہیں وہی لوگ آگے جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو ٹو بی آنیسٹ, آئی جسٹ وانٹ ٹو پروموٹ فٹنس, ایک فٹنس کو پروموٹ کرنا چاہتی ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ میں پولیٹکس کے لیے ٹھیک بھی ہوں یا نہیں ہوں. آئی ڈونٹ نو کہ اللہ پاک نے میرے لیے آگے کیا سوچا ہوا ہے کیا نہیں سوچا ہوا. اور جو پولیٹکس میں لوگ ہیں میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ وہی کچھ کر لیں, یہ دھرنے ورنے یہ سب چیزیں چھوڑیں. جن چیزوں کے لیے یہاں پر جن چیزوں کے لیے ہم لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اس چیز کے اوپر اگر وہ لوگ اچھے طریقے سے تھوڑا سا فوکس کر لیں تو دیٹ ول بی ریئلی گڈ. ہمیں پرووائڈ کریں, بالکل ہمیں پرووائڈ کرنا چاہیے. اگر ہم نے اتنا ٹرسٹ پٹ ان کیا ہے تو باقی ایشوز چھوڑیں کہ فلانے نے کیا کیا ہے, دوسرے بندے نے کیا کیا ہے. یو جسٹ فوکس آن یور اون تھنگ. اینڈ پتہ ہے یہی ہم لوگوں کا ایک ڈاؤن فال ہے اور یہی ہم لوگوں کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں باقی ہر ایک چیز کی طرف دیکھیں گے بٹ اس چیز کی طرف نہیں دیکھیں گے جو ہماری اپنی ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں, اور یہی پرابلم ہے. ایگزیکٹلی یہی تو پرابلم ہے. تو آئی تھنک کہ اگر ہم لوگ پتہ نہیں میں کر بھی پاؤں گی کہ نہیں کر پاؤں گی, اللہ آگے بہتر جانتا ہے کہ آگے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, بٹ اگر میں کبھی پولیٹکس میں چلی گئی تو سب کو ٹھیک کر کے رکھ دوں گی. کافی زیادہ اسٹرکٹ ہوں گی. سارے جو آسٹریلین قانون ہیں نا وہ یہاں پر آ کے میں نے انٹروڈیوس کروانے ہیں, اور سب سے پہلے میں نے ٹریفک کے جو لاز ہیں نا وہ بدلنے ہیں. سب سے پہلے ٹریفک کے لاز بدلے جائیں گے. تو یہ تو پھر ہر کوئی لا فالو کرے گا. ہاں کرنا پڑے گا. نہیں ہوتا لیکن پھر ہوگا. بالکل اسٹرکٹنیس ہوگی. بالکل آسٹریلیا کی بالکل, اور جیسے آسٹریلیا میں ہوتا ہے. بالکل جیسے کہ آسٹریلیا میں ہوتا ہے. بالکل. میڈم مریم نسیم اور مریم نواز دونوں ایک جیسے, مطلب آپ بھی تھوڑا سا ان کی طرح دکھتی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ آپ کو میں بے نظیر کی طرح بھی دکھ رہی ہوں, آپ کو میں مریم نواز کی طرح بھی دکھ رہی ہوں. لگتا ہے مجھے پولیٹکس میں اب آنا ہی پڑے گا. مریم نواز ٹو بی آنیسٹ میں اس کو اتنا فالو نہیں کرتی ہوں, نہ میں کوئی اتنی پولیٹیکل بندی ہوں. میں صرف اپنی لائف میں اتنی زیادہ بیزی ہوں کہ میں اپنے اوپر ہی میرا سارا فوکس ہے, اپنی ٹریننگ کے اوپر ہی بہت زیادہ فوکس ہے. ایک اسپورٹس پرسن ہوں, اگر وہ نہیں کروں گی تو آگے کیسے بڑھوں گی. اور ٹو بی آنیسٹ آئی ایکچولی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ مریم نواز ٹو کامنٹ. آج کل تو خیر وہ کافی زیادہ نیوز میں نواز شریف اور جتنا بھی جو بھی ہو رہا ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو دیم. اور میں ٹو بی آنیسٹ جب تک میں کسی بندے کو پرسنلی نہ جانوں تب تک میں ان کے بارے میں کامنٹ کرتی بھی نہیں ہوں. تو جو میڈیا پہ آتا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میں ان کو پرسنلی نہیں جانتی تو آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے. ٹو بی آنیسٹ آئی ایم ناٹ someone who's actively following politics. Yes. میڈم جیسے کہ قبائلی علاقے محمد ایجنسی, باجوڑ ایجنسی, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, وہاں بھی کچھ ایسے خواتین ہیں جو آپ سے بھی زیادہ ہیوی ویٹ اٹھاتی ہیں, جو پہاڑ پر مٹکے اٹھا کے پہاڑ پر چلتی ہے اترتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے
वो लोग गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते? देखिए क्यों नहीं जीत सकते, सारी बात तो ये एक अपॉर्चुनिटी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लकी, हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जिनमें मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंट है, जो मुझसे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ डिज़र्व करती हैं। बट अगेन देखें, इसमें किस्मत की भी बहुत ज़्यादा बात आ जाती है। अल्लाह पाक ने जो रास्ता मेरे लिए शायद चुना है, शायद उनके लिए नहीं चुना, बट उनके लिए ज़रूर वो चीज़ चुनी होगी जो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं आज मेडल विन किया, शायद अगली मरतबा मैं अपने नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में विन ना करूँ, मेरे साथ जो कॉम्पिटिटर्स हों वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ हैं, स्ट्रॉन्ग लड़के हैं, ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान में रह कर भी। बट वही बात है, अनफॉर्चुनेटली लक, नसीब, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे अल्लाह ने इस चीज़ में आगे लाया है तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अल्लाह ने हर एक बंदे के लिए कोई ना कोई डायरेक्शन चूज़ की हुई है। और जब हम लोग इस बात पर बहुत पक्का हमारा ईमान है एज अ मुस्लिम कि जो चीज़, जो रास्ता अल्लाह ने हमारे लिए चुना है वही सबसे बेस्ट है। अभी रिसेंटली मैं एक पैराप्लेजिक सेंटर है हयाताबाद में, मैं वहाँ पर गई थी एंड आई वॉज सो इंस्पायर्ड बिकॉज वो इतना अच्छा काम करें। वहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा, शी इज़ 26 ईयर्स ओल्ड। रिसेंटली वो एक कार एक्सीडेंट उसका हुआ और उसकी जो बैकबोन है वो टूट गई, ठीक है। तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आई एंड शी कुडंट इवन मूव हर फिंगर्स। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बस ये इंसान की नसीब की बात है, जो हम लोगों को वो चीज़ें दिखाई नहीं देती जो अल्लाह ने हमारे लिए प्लान की होती हैं। और हम लोग हमेशा अगेन नेगेटिव की तरफ देखते हैं कि कंपैरिजन शुरू हो जाता है। कंपैरिजन की कोई बात नहीं है, हर एक बंदे की अपनी एक जर्नी है, हर एक बंदे का अपना एक रास्ता है और कायनात में अल्लाह पाक ने हर एक बंदे के लिए एक प्लेस फिट की हुई और आप जाते हो वहाँ पर फिट हो जाते हो। यस मैडम, नाउ विल टॉक इन पश्तो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो पठान भाई है जो पेशावर में रह रहे हैं, आप भी क्योंकि पेशावर में रहिए ताकि वो भी अंडरस्टैंड कर सके। नॉर्मल सा हम बातें करेंगे। अच्छा मैडम, संगे खैर जो है मतासो है ताक संगे अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैडम तासो कला यो कली ता मतलब चरता कली ता तली हुए तासो जमा मोर कली न दे जो जमा बचपन डेढ़ साथ कली की तेर शेवे दे। यस कम यो कले सरदार गड़े नुम दे। हाँ जी ओके। तासो कला कली की मतलब तरता जैसी शरारत मतलब लो भी तसी सकड़ी दी बचपन के डेढ़ जगड़े में कोली दी ओ जगड़े बचपन जैसे का होता सो दोनों मजबूत हुए। ओके ओके वो कलम जैसे सोकड़ा कुकिंग तासो करे दे। आओ बिल्कुल करे थे जमा डेढ़ शो को मोकल जो पाकिस्तान के उसे दमा उसको ना उसे कमा खूब बस कल जो दलता परमानेंटली बेस्ड हम माडेर साथ कोल कुकिंग उम कोल। ओके नो मैडम तासो अलता मतलब तासो अलता बालता तासो सखोले मतलब सब तासो तो खोराक के प्रोवालो अब साबो मतलब साबो के खुम दन नबिया डेर के स्पून पिस्तर साग जैसे के पालक साग नो तासो बस याद तरस तासो पके सखो खावे। हां तो पिस्तर साग डेर ज्यादा खा पिस्तर साग ज्यादा ज्वार रोटे सराओ ज्वार और रोटे सरा। हां बिल्कुल ओके मैडम तासो कला मतलब अलता कली के बाल्टी माटी वजन उचत करे दे ना मना आगा टाइम ना आगा टाइम जो देसी जुनू के नए मा आगा टाइम बतासो हमारा लोगो शरारा बचपन नो सोनो उम्र सासु चिबिया दल तराले ना मा कली का परमानेंटली बेस ना होमा जी जी हो जमा मोर कली न देखा ना जो खपल कला न्या वो निकल सरा मिलावे दल समटाइम्स बतासो लाले आओ दलता नो आओ बिल्कुल नो उसको ब्याजो आई थिंक 17 इयर्स हम जो ऑस्ट्रेलिया था मोफशेबम का ना उसको लास्ट couple of few years actually ऑस्ट्रेलिया के उसे कमा खोगे ना पहला जो कला दलते मनो उसम कला करा जम कलिता जमा बख्तो दे ज्यादा खाना देखो। हां ओके नो प्रॉब्लम। मैडम कलम तनूर की रोटी पका कड़ी संगा पकायागा तनूर की मकले नहीं न दे पकड़े मा तवा बांधे में कड़े दे खैरे के तासु तनूर ना आओ ढेर ज्यादा। हां ओ व्हाट इज द प्रॉब्लम तासु वो ले रहे तनूर ना पता नहीं माँ कल करे ना दे माता नहीं पता चीज कोले मिशमो का ना नो तनूर तो खुम नंदी और लगी दे संगा चिता लगी दे जमा का प्रैक्टिस होशिन बिया मे बी आई कैन बट मतलब प्रैक्टिस खबर दे करना टोर यस प्रैक्टिस खबर दे नो तासो प्रैक्टिस वाले उस्ता माता दा आईडिया वर कोनो जुबर डेफिनेटली बकोमा प्रैक्टिस बकोय तासो और का प्रैक्टिस कई बे जोड़ा होई ताले बम जोड़ कम सगम ओके जी ओके नो प्रॉब्लम। ओके मैडम तासो ने यो सवाल तपोस कोम जे तासो कला खपल कली त बतले मने वल तासो जसी सफरन जो या तासो द कोर जसी वाइद आई सुबह तासो स शरारत बमो सकोलो जमा कजन सरा जो लोशे बे मानो आगी सरा बस मो ढेर ज्यादा क्रिकेट में केट बाहर कोलो ओ खल को दा वहल कोल नस्ता सो सकोरे क्रिकेट के हाईएस्ट स्कोर सोनो उसको ना कोमा डेर उसको आई डोंट इवन रिमेंबर ओ जे मास कड़े हो सना कड़े हो कला जो लाइक यू नो व्हेन आई वाज लिटिल आई यूज्ड टू
बट उसको ना कोमा उस्मान पावर लिफ्टिंग खबर का वो हां बॉलिंग बम कोलो ما ته بیټینګ ډیر زیات خوښو بالینګ بم کله کړی دی نه نن دې کړی کله زما ټرن راتلو نو ما وی چې نه زه به بیټینګ اوس خو به خامخا کوي کنه نو اوس خو مطلب سړی کې دی شي یا خو به لاس خو کی مطلب تاسو چې بال کوي ابا شاټ وخی او هغه نه بال بچ سو ولګیدو نو تاسو څه خیال لري چې څه وسه چل کیږي اوس خو نه کوم کنه کرکټ اوس خو زما ټول کم یو ایفورټس دی هغه ویټ لفټینګ ټورډز دی فټنس ویټ لفټینګ او میډم یو پښتو کې راته یو اخیری او خسته لطیفه وي مړه ماته نه راځي نو دوله خسته پښتو وي کې دې چې بچپن کې چرتا کزه ستا سو کې مطلب کلی کې خو ماشومانی سزا نه لفظونه جوړ کړي چرته ولیدل نو تاسو کله دې مطلب سپینس زما پښتو پخپل یو لطیفه ده نو بس ما باندې وخاندم ګلابي پښتو یا بالکل زما ګلابي پښتو پخپل یو لطیفه ده نو okay thank you so much madam no worries thank you dear viewers today as you saw that we have a very brave girl that who achieved and as I said that who explained the word impossible to possible इंशाल्लाह दोबारा एक अनदर प्रोग्राम में मिलेंगे पाकिस्तान की दूसरी पर्सनालिटी के साथ जिसने भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो और उसमें बहुत अहम रोल अदा किया हो अभी हमाद सफ़ी को इजाज़त दीजिए थैंक यू सो मच वस्सलाम